मुहर्रमुल हराम की क्या फजीलतें हैं? इस माह मुबारक को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है और ये महीना अपने दामन में बड़ी बड़ी याददाश्तों को लिए हुए है और बड़े अजीम अजीम वाकयात इस महीने में हुए हैं। इस लिहाज से ये महीना निहायत मुबारक और बड़ी बरकत वाला महीना है। जी हमारा दूसरा सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम आते ही उम्मत में बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, बहुत सारी खुराफात होती हैं। तो नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि मुहर्रमुल हराम में ऐसी क्या चीजें हैं जो जायज हैं और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो शरई तौर पर नाजायज हैं। ये माह मुहर्रमुल हराम में क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है, इसका भी सीधा जवाब ये कि बिलाशुबा ये बात हकीकत पर मबनी है कि हमारे मुआशरे में माह मुहर्रम आते ही बहुत सी खुराफातें शुरू हो जाती हैं और बहुत सी बुराइयों में लोग मुब्तला हो जाते हैं। ये बात सच है। हर साल ये एक गलत रस्म है जिसमें वो मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सी चीजें माह मुहर्रमुल हराम में अच्छी भी होती हैं, जायज हलाल भी हुआ करती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी नाजरीन के मिजाज बखैर आफियत होंगे। इस्लामी सवालात व जवाबात के सेशन में आप तमामी नाजरीन का एक मरतबा फिर से खैर मुकदम है। माह मुहर्रमुल हराम यानी इस्लामी साल का पहला महीना, पहला माह हमारे दरमियान हाजिर हो चुका है। इस महीने के आते ही इंसानी जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेने लगते हैं और पैदा होने लगते हैं। मुहर्रमुल हराम में क्या चीज़ें होनी चाहिए और इसकी क्या फजीलतें हैं, तो इन तमाम सवालात व जवाबात के साथ हाजिर हूँ एक मरतबा फिर से। उम्मीद है कि आपको ये सवालात पसंद आएंगे। आइए आपको हजरत की बारगाह में ले चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया समदिया के मोक़र उस्ताद व मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा अहकाम अली चिश्ती साहब। आइए आपको बिला ताखीर हजरत की बारगाह में ले चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मिजाज शरीफ कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे दरमियान हाजिर हो चुका है। इंसानी जहन में बहुत सारे सवालात इस मुबारक महीने में जन्म लेते हैं, तो उन्हीं कुछ सवालात के साथ आपके दरमियान हाजिर हैं और उन सवालात को पूछने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी इजाज़त है, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि मुहर्रमुल हराम की क्या फजीलतें हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अभी हमारे मोहतरम मेज़बान ने जो सवाल किया कि माह मुहर्रम की क्या अज़मत व फजीलत है, तो इस बारे में तो माह मुहर्रम बड़ा बाबरकत, निहायत मुक़द्दस और मुबारक महीना है। इस माह मुबारक को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। इस महीनों को बाद वो खुसूसियात और फजीलतें हासिल हैं जो दीगर महीनों को हासिल नहीं है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जिस तारीख में कबूल फरमाई, वो तारीख 10 मुहर्रम की थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन जैसे ज़ालिम व जाबिर काफिर बादशाह से निजात दिलाई और उसको दरियाए नील में गर्क फरमाया, वो तारीख भी 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस दिन जमीन पर लगी और वो तूफानी नूह से बाहर आई, वो तारीख भी 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। तो इस लिहाज से भी ये तारीख और ये महीना अपने दामन में बड़ी बड़ी याददाश्तों को लिए हुए है और बड़े अजीम अजीम वाकयात इस महीने में हुए हैं। इस लिहाज से ये महीना निहायत मुबारक और बड़ी बरकत वाला महीना है। लिहाजा इस महीने को हमें इसकी ताज़ीम और तकरीम करना चाहिए। और फिर आखिर में ये हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत की 10वीं मुहर्रम हराम को भी, और फिर इसी में रवायतों में आया कि ये भी होना है कि क़यामत का क़याम भी 10वीं मुहर्रम हराम को ही होगा। इसलिए भी ये तारीख बड़ी मुअज़्ज़म है और बड़ी मुक़द्दस है। इसको सही से और शरीयत मुतहरा के दायरे में हमारा आपको उसको बरतने की ज़रूरत है और पूरी ताज़ीम और तकरीम के साथ इस माह मुबारक का इस्तेक़बाल करने की ज़रूरत है। जी, तो नाज़रीन के जानिब से हमारा दूसरा सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम आते ही उम्मत में बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, बहुत सारी खुराफात होती हैं। तो नाज़रीन
یہ جاننا چاہیں گے کہ محرم الحرام میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو جائز ہیں اور ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو شرعی طور پر ناجائز ہیں، ان کا ہم آپ سے جوابات جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے ناظرین، آپ نے جو سوال ابھی سنا کہ ماہ محرم الحرام میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، اس کا بھی سیدھا جواب یہ کہ بلا شبہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہ محرم آتے ہی بہت سی خرافاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سی برائیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، ہر سال یہ ایک غلط رسم ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں پر بہت سی چیزیں ماہ محرم الحرام میں اچھی بھی ہوتی ہیں، جائز و حلال بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے نہ علی الاطلاق اس ماہ محرم کی ساری تقاریب کو ناجائز و حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی سارے پروگرام کو ان کے جائز و حلال کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہمیں ایک خط امتیاز بیچ میں کھینچنا ہوگا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں۔ تو اس کو ذرا میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے ماہ محرم آتے ہی اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے روزانہ قرآن خوانی کروائیں اور اس کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تمام شہداء کربلا کے نام اصالہ ثواب کریں، یہ بڑی باعث برکت ہے اور بہت باعث ثواب ہے۔ یہ جائز نہ صرف جائز و درست ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ ہم امام حسین کے نام سے صدقات و خیرات کریں، شربت بنائیں اور لوگوں کو پلائیں۔ ہمارے اہل سنت کے معاشرے میں بہت جگہ ماحول بھی ہے کہ الحمدللہ چاند رات سے ہی روزانہ گھروں سے جگوں میں اور برتنوں میں شربت بن کے آتا ہے مسجد میں، اور اس کی فاتحہ ہوتی ہے، پھر وہ دوسرے کو پلاتے ہیں خیرات و صدقات کی نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں روزانہ فاتحہ کرواتے ہیں اور اس کا قرآن شریف پڑھواتے ہیں، درود شریف پڑھواتے ہیں، اس کی محفل کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے احبہ، آپ کے رفقا کے نام ثواب وصال کرتے ہیں۔ یہ بڑی باعث برکت اور بڑی مبارک چیز ہے۔ بہت جگہ سبیل لگاتے ہیں لوگ، پانی کا لوگوں کو امام حسین کے نام سے پانی پلاتے ہیں۔ بہت جگہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھچڑا پکواتے ہیں۔ کہیں 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو بنتا ہے، کہیں پورا 10 دن بنتا ہے۔ اس طرح الگ الگ ہندوستان کے علاقوں میں الگ الگ اس کا رواج ہے۔ کہیں گوشت والا کھچڑا بنتا ہے، کہیں بغیر گوشت والا کھچڑا بنتا ہے۔ غرض کی سبھی عقیدت مندان امام حسین اپنے اپنے طور پر امام حسین کے اس ماہ محرم کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ قرآن خوانی کروائی جائے، فاتحہ کروایا جائے، سبیل لگایا جائے، کھچڑا بنوا کر کھلایا جائے، یہ سب جائز و درست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں وہ بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بے راہبی کا شکار ہوتا ہے اور جائز چیز میں ناجائز سے شامل کر لیتے ہیں۔ مثلا اب ان کو مہندی نکالنا ہے، مہندی کی جو تقریب ہوتی ہے محرم میں، وہ خاص ایک عورتوں کا ان کے پروگرام ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد عورتیں اپنا مہندی کا وہ کچھ ان کا ہوتا ہے، لے کر اس میں چراغ جلتے رہتے ہیں، لے کر کے نکلتی ہیں اپنا مرثیہ گاتے ہوئے۔ اس میں کل کے کل عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ اب وہ عام راستے سے نکلتی ہیں جس میں معاشرے کے منچلے لوگ بھی ادھر ادھر سے تاک جھانک کرتے ہیں۔ اس طرح کی ظاہر سی بات ہے تقریب بالکل ناجائز و حرام ہے، اس کا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑے بڑے علم، اس میں بڑے بڑے بانس میں کپڑا لپیٹ کر کھڑا کر دیں گے، اس کمان باندھیں گے، چھری لٹکائیں گے، یہ سب ناجائز و حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غیر شرعی بدعتیں دلالہ ہے کیجیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تعزیہ بناتے ہیں، تو تعزیہ جو اصلاً تعزیہ ہے، جو مشروع تعزیہ، وہ تو تعزیہ کا تصور ہی نہیں رہتا ہے، وہ کہیں دور ہی چلا جاتا ہے، بلکہ یہاں ایک الگ ہی ٹاور کھڑا کر دیتے ہیں، نہایت بہت لمبا، ہزاروں روپیوں کی لاگت سے اس کو تیار کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، لے جا کے مصنوعی کربلا پر پہنچتے ہیں 10 تاریخ کو، توڑ بروڑ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ مال کی اضاعت ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کالے کپڑے کو بھی ہمارے علماء نے 1 سے 10 تاریخ تک پہننے کو ناجائز رکھا ہے، اس لیے کہ سیاہ شیعہ تبرائیوں سے، روافضی تبرائیوں سے مشابہت ہے، ان سے مشابہت اختیار کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔
لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس طرح کی بہت سی خرافاتیں آتی ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو بقرعید کا ہونے سے نماز ادھر ہو گئی، 11 ذوالحجہ سے ہی ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے اور 11 محرم تک بجتا ہے، 10 محرم تک بجتا ہے، پورا ایک مہینہ بجاتے ہیں۔ اور ایسا کہ نیکر پہن کر کے بے ستر ہو کر کے 10-20 لوگ اکٹھا ہو کر کے کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی نقارہ بجا رہا ہے، کوئی جھان بجا رہا ہے، کیا یہ اعلان کے لیے ہے؟ امام حسین کی شہادت کو 1300-1400 برس گزر گئے ہیں، کیا ابھی امام حسین کے شہادت والی مہینے کی آمد کے اعلان کی ضرورت ہے؟ تو وہ تو ہمارے دلوں میں بسا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں رچا بسا ہوا ہے، اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو تو ہم اپنے دل و جان سے زیادہ جانتے و پہچانتے ہیں، اس کے اب اعلان کی ضرورت نہیں کہ آپ اعلان کا سہارا لے کر کے ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیں۔ یہ بھی ایک طرح کی غلط فہمی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ تو ڈھول باجا گاجا یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور بہت ساری خرافات و شراب پی کر کے اکھاڑا کھیلتے ہیں، لاٹھی بازی کرتے ہیں، بے ستر ہو کر کے نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اور جو مجمع ان کا نکلتا ہے خاص طور سے 10 تاریخ کو گھر سے لے جا کے مصنوعی کربلا تک جاتے ہیں، پورے قصبے میں پورے گاؤں میں ٹہلاتے ہیں، تو مجمع بھی عجیب و غریب مجمع ہوتا ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس میں خرافات ہوتے ہیں۔ اور یہ تو بہت سال پہلے کا مجمع ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہوا کرتی تھی اس میں۔ اور اب تو موبائل کا دور ہے، اب تو کتنا زیادہ فتنہ اس میں ہو گیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا مخلوط مجمع بھی ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ماتم کرتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، اور لڑکے کرتے کیا ادھر ادھر سے عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو جو لفنگے ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کی نظر کہیں اور ہی ہوتی ہے، کسی کو دکھا دکھا کے ماتم کرتے ہیں۔ یہ نیت اگر ہے تو اس میں اور ایک درجہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام ناجائز و حرام کام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ تعزیہ داری ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ناجائز منکرات شرعیہ سے خالی ہو اور صرف تعزیہ داری ہو، امور دائرہ شرع میں ہو، فاتحہ ہو، قرآن خوانی ہو، مجلس امام حسین ہو، صدقات و خیرات ہو، سبیل لگائی جائے اور امام حسین کے نام مثال ثواب کیا جائے، تو یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھی محرم الحرام اور عاشورہ سے متعلق کچھ بہت ضروری باتیں جن کو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں اور یہ سوالات اور ان کے جوابات پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکی دکانیں اہل